बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदकार हरगिज़ ना थी। मेरी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा कसूर बस ये था कि मैं यतीम और बेसहारा थी। मेरे वालिदैन एक हादसे में मौत वाक़या हो गई थी, इसलिए मुझे मेरी फूफो अपने घर ले गई। मेरी उम्र 16 साल थी जब मैं फूफो के घर आई तो मेरी फूफो का शौहर मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता था। बार बार वो मेरे करीब आने की कोशिश करता। मेरी फूफो को कोई औलाद नहीं थी, वो अकेली ही रहती थी, इसलिए मुझे अपने घर ले आई। लेकिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती और इनका शौहर अलग से मेरी जान का अज़ाब बन जाता। एक बार मैं कपड़े धोकर ऊपर छत पर डालने गई तो न जाने कब मेरा फूफा मौका पाकर ऊपर आ गया। मैं कपड़े रस्सी पर फैला रही थी। मुझे देख कर वो शख्स मुस्कुराने लगा। मुझे बुरी तरह से घबराहट थी। मैंने जल्दी से कपड़े रस्सी पे जैसे तैसे डाले और नीचे उतर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फूफो से इसलिए कुछ नहीं कहा कि मुझे ही बुरा भला कहेंगी, तो मैं कहाँ जाती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था। एक बार मैं सहन में रखे परिंदों को बाजरा डाल रही थी। मेरी फूफो दोपहर को सो जाती। आज छुट्टी का दिन था तो मेरा फूफा भी अपने कमरे में ही था। मेरे दिल की बात तो यही, कोई भी सुनने वाला नहीं था ना, इसलिए मैं जब भी कामों से फारुक होती परिंदों के साथ बातें करने लगी। अब भी मैं गुनगुना रही थी जब मेरे अकब से किसी ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए मौका पाकर वो फूफा मुझे कोने में ले गए। इसने मुझे मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इसकी इस जुर्रत पे हैरान और परेशान थी। मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ है, मैं शोर मचा दूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वो ढीठ शख्स हंसने लगा, कहने लगा, तुम मचाओ शोर, मैं तुम्हारी पप्पू को कह दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया है। वो मुझे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ करेगी वो मैं जानता हूँ। मैंने इसके हाथ पर दांत काटे, उसे अपना आप छड़वा कर अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि जानती थी कि मेरी पप्पो मेरी बात का एतबार नहीं करेगी। एक बार अपने कमरे में सो रही थी, मुझे आहट की आवाज़ सुनाई थी, इसलिए मैंने आँख खोल कर देखा, लेकिन गुप्त अंधेरा था। जिस कदर अंधेरा था मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं गौर से अपनी आंखें फैलाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इस वक्त आड़े जब एक शख्स का साया मेरे ऊपर कमरे में महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं उठकर बैठती वो शख्स मेरे पास बैठ गया। मेरी आंख खुली देख कर उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, मेरे कान के पास, कहने लगा, चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो, वरना मैं तुम्हारी फूफो से कह दूंगा कि इसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरा सर ये सुन के चकराने लगा। वो शख्स मुझे गुनाह के लिए धमका रहा था। मैं इसकी बात नहीं मान सकती थी, कभी भी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मेरी आवाज़ इस खामोशी में गूंजने लगी। वो शख्स मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बार बार मेरी आवाज़ बंद करने के लिए मेरे मुंह पे हाथ रख रहा था, लेकिन शोर की वजह से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। वह शख्स बहुत खौफजदा हो गया। मैंने इस शख्स से अपना आप छड़वाया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी फूफो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बेसाख्ता रो रही थी। फूफा ने कहा कि मैंने इसे कमरे में बुलाया। मेरे इनकार पर भी फूफो ने मेरी बात पे यकीन न किया और मुझे बदचलन कहने लगी और मुझे बहुत मारा। कहने लगी, तुम मेरे लिए मर गई, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं फूफो के कदमों में बैठ कर रोने लगी, कहने लगी, मेरा इतबार करो। लेकिन फूफो ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए घर से बाहर निकल गई थी। सुनसान रास्ते पर जा रही थी। मैं एक फुटपाथ पर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ एक बड़ी सी बस आकर रुकी। वो बस वहीं ख़राब हो गई जहाँ मैं बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या है। इस बस में बहुत शोर हो रहा था, ढोल बज रहा था, नाच गाना हो रहा था, ख्वाजा सराब भी नाच रहे थे और बाराती भी। मैंने रश देखकर बस का पिछला दरवाज़ा धीरे से खोला और बस के अंदर चली गई, इसी बारात में शामिल हो गई। इस बार तो अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं यूं ही सड़कों पर मारी मारी फिरती रही तो कब तक खुद को बचा पाऊंगी। वो बाराती जब एक घर के सामने रुककर नीचे उतरे तो मैं चादर से मुंह छुपाए बैठी थी। मेरे बराबर में एक ख्वाजा सरा बैठा था, इसलिए मैं भी इन ख्वाजा सरा के साथ घर में दाखिल हो गई। वहाँ बड़े से सहन में दुपट्टे से घूंघट निकाले इस बारातियों में मैं भी नाचने लगी। मैं नंगे पाँव ढोल की ताप पर नाच रही थी। मुझे नाचते होश ही नहीं रहा कि मैं झूल रही थी। खुशी के मौके पर तो लोग खुशी से मारे नाचते झूमते फिरते हैं, लेकिन मेरे आंसू बदतदरीज निकल रहे थे। लेकिन मैं नाचे जा रही थी, रो रही थी। मुझे इर्द गिर्द का होश नहीं था। जैसे ढोल बजने में तेज़ी आ रही थी, मेरे पैरों पर मेरा इख्तियार ना रहा। मैं घूंघट में भी ये नहीं देख पा रही थी कि मेरे साथ कोई दूसरा भी नाच रहा है कि नहीं। मैं बेख्तियार नाचे जा रही थी। मैं उस वक्त रुकी जब ढोलक की आवाज़ बंद हुई। यकदम मैं हाँफते हुए रुक गई।
جب میں نے دوپٹے سے باہر جا کر دیکھا تو سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں ناچنے والی بس میں ہی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ شادی کے ہنگامے میں بھی سب چپ چاپ میرا ناچ دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں اپنی طرف مرکوز دیکھ کے مجھے خفت نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال جواب شروع ہوتا، میں خواجہ سرا جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر کھڑی ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ میں انہی کا ہی ساتھی ہوں۔ اس لیے میری تعریف کرتے ہوئے دولہے کے بعد باپ نے خواجہ سرا کے گرو کو زیادہ پیسے دیے کہ اس ہجڑ نے اچھی محفل جمائی۔ وہ اس وقت تو چپ چاپ سا پیسے لے کے جیب میں ڈال لیے، لیکن کن آنکھیوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جیسے ہی شادی ختم ہوئی وہ لوگ واپس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ گرو کہنے لگا، تم کون ہو؟ تم میرے لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میں نے کہا، میں بھی خواجہ سرا ہوں، مجھے ناچنا بھی آتا ہے۔ وہ گرو تو میرے بات پر چپ سا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوسرے خواجہ سرا میری حمایت میں بولے، کہنے لگے، یہ اچھا ناچتا استاد، اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، آج تو اس نے محفل ہی جیت دی۔ وہ گرو مجھے رکھنے کے لیے مان گیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا جہاں وہ رہتے تھے، بس 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں اور ایک وہ خواجہ سرا رہتے تھے اور اس گرو کے ماتحت تھے۔ دوسرے کمرے میں وہ گرو اکیلا رہتا تھا، زمین پر ہی بستر لگائے وہ چاروں وہاں لیٹ کے۔ ان میں سے ایک نے جب مجھے کھڑے دیکھا تو کہنے لگے، تو کیوں کھڑا ہے، چل آ ہمارے ساتھ لیٹ جا۔ یہ سن کر تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں ان کے ساتھ لیٹنے سے کترا رہی تھی، میں سخت گھبراہٹ میں تھی۔ میں ایک لڑکی تھی، اس لیے ان کے ساتھ لیٹنے اور سونے سے گھبرانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کہا، مجھے بند کمرے میں نیند نہیں آتی، اکیلی صحن میں سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں بس ایک ہی چارپائی پڑی تھی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور اس پر جا کے سو گئی۔ صبح مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ گرو تھا۔ مجھے کہنے لگا، تو یہاں کیا کر رہا ہے، اندر کیوں نہیں سویا؟ میں نے کہا، مجھے صحن میں کھلی فضا میں نیند آتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو۔ وہ کیسے میری ہر بات جان گیا تھا؟ میں اس کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی، میں بے آسرا ہوں، اگر اس نے مجھے پناہ نہ دی تو برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے ساری بات سچ بتا دی۔ وہ میری بات سن کر بولا، تمہاری پھپھو نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ کہنے لگا، دیکھو، ہمارا پیشہ ناچ گانا ہے، اگر تم یہاں رہو گی تو تمہیں ہمارے ساتھ ناچ گانا کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ گرو مجھے شادیوں میں لے کر جاتا، میں بھی ان کی طرح ناچنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا ناچ گانا وہاں سب کو پسند آتا ہے، اسی وجہ سے گرو مجھے خاص اہمیت دینے لگا۔ میرے خواجہ سرا اب مجھ سے جلنے لگے تھے کہ مجھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو گرو مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں پرسکون تھی۔ جس محفل میں مجھے گرو لے کے جاتا وہ امیر لوگوں کی شادیاں ہوتی جو تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ یہ بات بھی تھی، جس محفل میں جاتی تھی ڈھولک تھاپ کو دیکھ کر بے قابو سی ہو جاتی۔ میرا ناچ گانا شروع ہوتا اور جیسے جیسے میں ڈھولک پر تیز سے پاؤں چلاتی ناچتی، لوگ دانتوں تلے انگلیاں لے لیتے۔ اس محفل کو میں لوٹ لیتی، لاکھوں روپے مجھ پر لوگ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ گرو میری حفاظت کسی اپنے کی طرح کرنے لگا۔ وہ مجھے سڑک پر مانگنے کے لیے ایک بار ہی لے کے گیا تھا، لیکن وہاں کچھ منزلیں مجھے دیکھ کر متذبذب سے ہو گئے کہ ہجڑا تو بالکل لڑکیوں جیسا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی۔ وہ لڑکا میری طرف جانب بڑھنے لگے اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ میں نے گرو کو آواز دی۔ وہ گرو کچھ دور تھا، میری آواز سن کر بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں ڈر کے پیچھے اس گرو کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نوجوان اس گرو سے کہنے لگے، اس ہجڑے کو کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اچھی پیسے دیں گے۔ لیکن گرو نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ نوجوان پھر بھی میری طرف بڑھنے کے لیے تیار تھے کہ گرو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے نوجوان کو پیٹ ڈالا۔ اس کے بعد وہ مجھے گلی کوچوں میں نہیں لے کر جاتا کہ جہاں یہ ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے گا۔ اس گرو کی بے جا عنایتیں دیکھ کر ایک بار باقی کے خواجہ سرا گرو سے لڑنے لگے، کہنے لگے، یہ کیا نواب ہے جو بڑی محفلوں میں لے جاتی ہے، ہمیں تو تم سڑکوں پر روز نچواتے ہو، چھوٹی محفلوں میں لے کے جاتے ہو۔ گرو کہنے لگا، وہ اتنے پیسے ایک محفل میں کما لیتا ہے، تم لوگ مہینے میں بھی نہیں کما پاتے، اس لیے مجھ سے دوبارہ بحث نہ کرنا۔ وہ لوگ اب مجھ سے خار کھانے لگے تھے۔ میں صحن میں سو رہی تھی کہ انہوں نے صحن میں چوہے چھوڑ دیے۔ میں تو بری طرح سے چونک اٹھی۔ میرے چیخنے چلانے پر گرو کمرے سے باہر آ گیا۔
مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، اپنے بیڈ پر مجھے لٹا کر خود باہر سین میں چلا گیا۔ ایک بار وہ مجھے ایک شادی میں لے کر گیا، وہاں شراب عام تھی، مجھے بھی ویٹر نے ایک گلاس جوس کا کہہ کے شراب پلا دی۔ جب ڈھولک بجنے لگا تو میں اپنی دھن میں ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی، ارد گرد بے خبر تھی، لیکن وہاں کھڑے نوجوان میں سے ایک نوجوان میری طرح بڑی بے باکی سے بڑھنے لگا۔ مجھے ہوش تب آیا جب مجھے ایک نوجوان نے اپنے حصار میں لیا۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، کچھ پل کے لیے شاید اس نوجوان کا بھی نشہ ٹوٹا، وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ گرو فوراً میرے پاس آ گیا اور اس نوجوان سے سخت لہجے میں کہنے لگا، اپنی حد میں رہ کر ناچ گانا دیکھو، خبردار جو کسی نے اسے چھوا بھی تو۔ میں اس گرو کے پیچھے ایسے چھپ گئی جیسے وہی میرا محافظ ہو۔ وہ نوجوان اپنی ہی سرمستی میں جھوم رہے تھے، شراب کے نشے میں چور تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جب ہم باقی خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی تفریح کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ میرے گرو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیں آپ کی محفل میں رونق نہیں لگانی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ واپس کر لیا۔ باقی کے خواجہ سرا گرو کا رویہ دیکھ کے حیران رہ گئے، لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ اسی رات باہر بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں جانتی تھی دوسرے خواجہ سرا گرو سے میری وجہ سے خار کھانے لگے ہیں، اس لیے اپنا کمرہ بند کر کے سوتے ہیں، اسے کمرے میں نہیں سلائیں گے۔ وہ میری خاطر باہر سین میں سونے لگا۔ وہ سین چھتا نہیں ہوا تھا، اس لیے بارش سے وہ بھیگ سکتا تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ جائے، وہ ایک خواجہ سرا ہے، مجھے اس سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کمرے میں نہیں آیا تو میں بھی سین میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ کمرے میں آ گیا اور بستر زمین پر بچھانے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ اوپر بیڈ پہ سو جائے، زمین پر میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی زمین پر لیٹ کر سو گئی، لیکن بادلوں کی گرج نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ کے کمرے میں گھپن دے رہا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، مجھے بادل کی گرج سے بہت خوف آتا تھا، اس لیے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ گرو بے خبر سو رہا تھا، میں اسی کے بیڈ کے دوسرے کنارے پہ جا کر سو گئی۔ اپنے خوف کو کچھ کم کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پھر شاید اس شراب کا نشہ مجھے اب غافل کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں گہری نیند میں سو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، شاید اسی نشے کی وجہ سے مجھ پر دیر تک اثر رہا اور اب تک اترا نہیں۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے، میں نے بھی اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کرنے لگی، لیکن وہ گرو گھر پر نہیں تھا۔ وہ پورا دن گھر پر نہ آیا۔ رات دیر کو جب وہ گھر آیا تو کہنے لگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا، کہنے لگا، سر میں درد ہے، مجھے سر درد کی دوائی دے دو۔ میں نے اسے دوا کے ساتھ چائے بھی بنا دی۔ وہ صحن کی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا وہ کمرے میں لیٹ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ مجھ سے کترانے لگا تھا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، میرے ہوش ہی اڑ گئے، مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی میں چکرا کے رہ گئی۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی تو یاد نہیں، میرے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ جن لوگوں میں میں رہ رہی تھی، مجھے ان سے اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے؟ میں حد درجہ پریشان تھی۔ گھر آ کر میں یہی سوچ رہی تھی، مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نہ دوپہر کا کھانا کھا سکتی تھی نہ رات کا، رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ گرو مجھے دیکھ رہا تھا، مجھ سے 2-3 بار پوچھ چکا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اس سے کیا کہتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرا دماغ سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سراغ نہیں لگ رہا تھا جس سے میں جان سکتی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے۔ اگلے روز مجھے پھر سے الٹیاں آنے لگی۔ گرو اس وقت گھر پر تھا، میری بگڑتی حالت دیکھ کر کہنے لگا، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کے پریشان سا ہو گیا۔ میں بھی سوچ کر تھک سی گئی تھی اور اپنی حالت سے بھی پریشان تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ کسی نے ایسا کیسے کیا؟ لیکن میں نہیں جانتی کس نے ایسا کیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں امید سے ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ وہ سن کر بدحواس ہونے لگا، مجھ سے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا میں کیسے پریشان ہوں، لوگ مجھے لڑکی نہیں خواجہ سرا سمجھتے ہیں، پھر یہ سب
میں اب یہاں بھی نہیں رہ سکتی، اب میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی گئی لوگ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ میں تو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر یہاں آ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یہاں اپنی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایسا کرو مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کسی خواجہ سرا سے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو کیونکہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں اور تمہارے بچے کا باپ میں ہی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو کچھ ہوا وہ وقت اور حالات کے ہاتھوں ہوا تھا، میرا اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں بہت چھوٹا تھا جب ٹرین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ رات کے پہر ہماری گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی اور ٹرین میں کچھ خواجہ سرا اوپر چڑھ گئے اور بیک مانگنے لگے۔ مجھے شروع سے وہ اچھے لگتے تھے، رنگ برنگے کپڑے پہننے مجھے اچھے لگتے تھے۔ جب وہ میرے کیبن میں مانگنے آئے تو میرے گھر والے سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا۔ وہ لوگ بیک مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے انہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹرین سے نیچے اترے میں بھی اتر گیا۔ میرے گھر والوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ میرے سامنے میری ٹرین جا چکی تھی۔ اسے جاتے دیکھ کے میں رونے لگا تو وہی خواجہ سرا میری آواز سن کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے گھر والے ٹرین میں تھے۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ مجھے اگلے اسٹیشن میں میرے گھر والوں سے ملوا دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے اس نے میری پرورش کرنا شروع کر دی اور میں یہ سب کام سیکھ گیا۔ مجھے تو یہی لگنے لگا کہ میں ہی ایک خواجہ سرا ہوں، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھتا تو میرا جی چاہتا اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس رات بارش میں اسی لیے کمرے میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم مجھے زبردستی اندر لے آئے۔ میں نہیں جانتا کب تم میرے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تم میرے بہت قریب تھی۔ اچھی تو پہلے ہی لگتی تھی اور میں بہک گیا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میں یہ سب کر چکا تھا۔ تمہیں شاید شراب کے نشے میں غافل کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ شاید واقعی طور پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں تم سے نظریں نہیں ملا پایا۔ بہت بار سوچا کہ اپنے جرم کا اعتراف کروں، لیکن پھر سوچا کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو گی، کہیں مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ میں اسے کیا کہتی جس کے آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے؟ وہ اپنے کیے پہ نادم تھا۔ کہنے لگا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہاری نہ جدائی برداشت کر سکتا ہوں، نہ تمہاری تکلیف دیکھ سکتا ہوں۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل گئے، کیونکہ ہمیں اب خواجہ سرا کی زندگی نہیں جینی تھی، نہ ہی وہاں رہنا تھا۔ اس لیے ایک دوسرے گاؤں میں جا کر ہم نے نکاح کر لیا۔ میرے شوہر کو ڈول بہت اچھا بجانا آتا تھا، اس لیے وہ شادیوں میں ڈول بجا کر پیسہ کمانے لگا۔ ہم روکھی سوکھی کھاتے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔